आपने किसी फैमिली में हो, आपने कोई ऐसी बात कही है जो बतंगड़ बन गया, जैसे कहते हैं, तो कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था, तौबा मुझे तो नसीहत होगी, अब इस बड़ी इबरत हासिल होगी, इसके बाद मैंने ये नहीं करना। ये अच्छे और बुरे दोनों तरह से आ जाता है। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला सबक सीखना, जैसे कहते हैं ना कि ये जो मामला मेरे साथ हुआ है, मैंने बड़ा अच्छा सबक सीख लिया, इसके बाद मैं ऐसे नहीं करूंगी। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये जानवर जो होते हैं ना, मवेशी जानवर, ये कौन से हैं जिसके अंदर गाय, बकरी, भेड़ और ऊंट, स्पेशली जिस ग्रुप में ऊंट होता है ना, उसको अनाम कहते हैं। तो ये वो जानवर हैं जो दूध देते हैं, जिनका गोश्त इस्तेमाल होता है, जो इंसान के लिए उसका बोझ भी उठाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इंसान तेरे लिए मैंने क्या चीज़ पैदा कर दी है, देख तू कि दूध देखें। अब थोड़ा सा इमेजिन करें कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हो रही थी तो मक्का में सहरा का होता था ना कि लोग सफ़र के लिए जाते थे, ऊँट लेके जाते थे अपने साथ। तो रास्ते में एक तो उनका सामान होता था, तो सामान उसके ऊपर लादा होता था। दूसरा ये होता था उनका गोश्त भी खा सकते हैं अगर खाने का देखें। तीसरा ये अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसका दूध जैसे होता है कि तुम देखो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़, दूध मुकम्मल ग़िज़ा है, राइट। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं, नुस्क़ीकुम, हम पिलाते हैं, हम, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तरफ कहते हैं हम पिलाते हैं तुम्हें, मिम्मा फ़ी बुतूनिही, जो उनके पेटों में है। देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना, हम दुनिया में फैक्ट्रियाँ लगाते हैं ना प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ें, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चलती फिरती फैक्ट्रियाँ हम लोगों के लिए लगा दी है। ये जानवर तो और भी दूध देते हैं ना, लेकिन वो अपने बच्चों को जैसे पिलाते हैं या कुछ है, तो ये कौन से जानवर हैं जो आप ना सिर्फ अपने बच्चों को पिलाते हैं बल्कि दूसरों के लिए दूध प्रोड्यूस करते हैं, और इंसानियत की कैसे खिदमत होती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हम पिलाते हैं तुम्हें जो उनके पेटों में है, मिन बैनी फर्तिन व दमिन, तो किसमें, जो उनके फर्ज कहते हैं गोबर और खून के दरमियान। देखिए जब हम खाना खाते हैं या जानवर खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो खून जैसे बन जाता है, जाके वो ताकत मिलती है उसके जिस्म में जाके, और या फिर वो जो खाली होता है, मतलब जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती चीज़, जिससे ताकत नहीं मिलती, वो बाहर आ जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो उन दोनों चीज़ों के दरमियान में से तुम्हें एक तीसरी चीज़ भी मिलती है जो कि पाक, साफ और इतनी खुशबूदार और तुम्हारी सेहत के लिए इतनी अच्छी। अब दूध की आप शक्ल देखें, अब यहाँ पे जो दो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि दूध लाल रंग का हो गया कि उसके अंदर खून शामिल हो गया या उसमें से कोई बू आ रही है। अब देखिए ये वो जानवर हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जो वही की, तो वो उसी तरह से जब दूध धोया जाता है, किस तरह से आराम से वो बैठे होते हैं, आराम से वो करने देते हैं वो काम जो करने वाला होता है। तो उस दूध से कितने लोगों को फ़ायदा होता है, और खाते क्या है। अब ये देखें कि अच्छी चीज़ तो हम खा लेते हैं ना, और जो घास फूस वो ऐसी वाली चीज़ बचती है वो ये जानवर खाते हैं, और वो खाने के बाद देते क्या, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग़िज़ा हमें दे रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लाबनन, दूध जो है, खालिसन, जो कि खालिस है, साइगन लिशारिबीन, और पीने वालों के लिए खुशगवार है। अब इसमें एक और चीज़ भी आप गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो चीज़ों का जिक्र किया ना, कि उनको जो फारतिन कहते हैं ना, गोबर और खून, उसके दरमियान में से अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खैर निकाल देते हैं। कभी ज़िंदगी में मुश्किलें हों, परेशानियां हों, तकलीफ़ें हों, कुछ भी हो, तो एक उम्मीद जैसे होती है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तूने तो कुन कहना है, और वो कुन से सारा मामला कुछ भी हो जाए, कितने गंद में चले जाए, कितनी परेशानियों में चले जाए, घबराना नहीं है। द मोमेंट अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करें कि हम उससे निकल सके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर जगह से बंदे को निकाल लेते हैं। देखिए आप में से बहुत से लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, बहुत से लोग परेशान होते हैं, बच्चों की खातिर परेशान हो जाते हैं। बच्चे, दुनिया ऐसी है ना कि वो उसमें जैसे चले जाते हैं, कभी अल्लाह ना करे बच्चे ड्रग्स में चले गए, गलत तरह के रिलेशनशिप में चले गए, आप परेशान हो जाते हैं। तो बस ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तू ही कर सकता है ना। देखिए इस आयत में जब मैं ये पढ़ी थी ना, और मेरे ज़हन में वो मैसेज आ रहे थे, तो मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला तू तो हर चीज़ में से निकाल देता है। कितने भी गंद में कोई बच्चा चला जाए, माँ दुआ करती रहना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह उसमें से निकाल देंगे। मैं एक किसी की वीडियो देख रही थी, बहुत प्यारी थी, तो वो उनसे क्वेश्चन ये था, वो क्या करते थे, उनको जेल में उनकी ड्यूटी थी, जब वो
جیسے ہینگ کرنے میں، اب ان کو یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے 100 سے زیادہ لوگوں کو ہینگ کیا تھا، تو کوئی ایسا واقعہ کہ آپ کو لگے کہ جیل میں ہے وہ بندہ اور اس کو پھانسی دی جا رہی ہے اور وہ بے قصور ہے؟ اس نے کہا کہ اکثر دیکھا ایسا، کیونکہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ گواہوں کے بیس پہ ہوتے ہیں، تو گواہیاں غلط ہو جاتی ہیں نا، جب لوگوں کے ایمان بک جاتے ہیں تو غلط فیصلوں پہ جج اس کے مطابق فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ بالکل پھانسی دینے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں نا، اس وقت کہتے کہ کچھ وہ اپنی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک بندے نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں، قیامت کے دن میں تمہیں پوچھوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، مجھ پہ جھوٹا الزام ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا، مجھے کئی دفعہ آتے ہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں نا تو دل کو اتنے چھو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی اسی طرح سے آیا اس میں جیل میں، تو اس کی ماں جب اس کو ملنے آئی تو وہ روتی جا رہی تھی۔ ماں کی دعا کے بارے میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، تو روتی جا رہی تھی کہ میرے جو بھی ہے اس کا آپ سمجھے بلو نام سمجھ لیں کہ میرے بلے کو جیل نہیں، وہ پھانسی نہیں ہو سکتی، میرے بلے کو پھانسی نہیں ہو سکتی، کہتے روتی جا رہی تھی لیکن کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ کہتے یہی سمجھ رہے تھے ماں ہے اب کیا کرے بیچاری، روئے گی نہیں تو اور کیا کرے گی۔ تو کہتے جس دن اس کا وہ پھانسی کا دن تھا نا، ماں کو پتا تھا وہ آخری ٹائم جو ملانے لے کے جاتے ہیں پھر وہ بھیج دیتے ہیں لے کے جاتے ہیں، تو وہ بتایا تھا کہ پھانسی جو ہے وہ ایکچولی رات کو فجر سے پہلے وہ سارا کام ختم ہو جاتا ہے، دن میں نہیں کرتے وہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس ماں کی نا باہر سے رونے کی آوازیں اندر تک آ رہی تھی، کیونکہ پھانسی جہاں دیتے ہیں وہ اوپن ایئر کا جگہ ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ باڈی گرتی ہے وہ کمرہ ہوتا ہے، لیکن اوپر کائنڈ آف اوپن ایئر ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ باہر سے ماں کی جیسے رونے کی اور دعائیں اور اس طرح سے آواز آ رہی تھی، تو کہتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک ہی کویشچن تھا، کیونکہ ہمارا روز کا ہی کام تھا کہ ماں ہے بیچاری کیا کرے۔ تو کہتے ہیں اس زمانے میں فون نہیں ہوتا تھا، تو فون کی لمبی سی تار کھینچ کے نا ہم اندر لے کے آتے تھے کہ کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ صدر کی طرف سے کوئی میسج آ گیا اچانک یا کچھ بھی، تو ہمیں ضروری تھا وہاں پہ فون رکھنا۔ تو کہتے ہیں اس کو وہاں تک لے جا کے اس کے گلے میں بھی وہ بنا دیا پھانسی کا پھندا، اور باقی ابھی تیاریاں کر رہے تھے، تو کہتے ایک دم بیل بجی تو فون اٹھایا تو صدر مملکت جو بھی اس زمانے کے صدر ہوں گے ان کی طرف سے وہ میسج تھا کہ اس کی پھانسی کی سزا کو آگے کر دیا گیا ہے، تو ابھی اس کو پھانسی آج نہیں دینی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک ماں کی دعا جو ہے وہ کس طرح سے پھانسی کے تختے سے اٹھا کے بندے کو باہر لے، اور بعد میں اس کا کیس اور آگے چلا تو اس کو معاف کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے میں کہتی ہوں جو دعا ہوتی ہے نا، کیسے ماں کی دعا جو ہوتی ہے عرش کو ہلا دیتی ہے جیسے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عمل ایسے کر دے کہ ہماری زبان سے پھر جب بات نکلی تو وہ ایسی تڑپ سے نکلے، کیونکہ آنیسٹلی جب پڑھتے ہیں نا ڈر لگتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے راستوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گناہ کرتے وقت نا بس یہ سوچ لو، میں اپنے بچوں کو بھی یہ یاد کراتی ہوں کہ بیٹا یہ دیکھ لینا کہ گناہ کا جو اثر ہے نا وہ اس دنیا میں ہوگا، آخرت میں تو ہونا اس دنیا میں بھی ہوگا، اتنے گناہ کرنا کہ برداشت کر سکو۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں ہو گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے تمہیں جو مویشی جانور ہیں ان کا دودھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیا ہے، اور وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان وہ تیری خدمت کر رہے ہیں، اور کیسے کریں، جس طرح سے اللہ نے ان کو حکم دیا، جس مقصد کے لیے ان کو بنایا ہے وہ اپنا مقصد اسی طرح سے پورا کریں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہر آیت کے بعد یاد کر لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس آیت کے بعد بھی ہر آیت کے بعد یہ لکھ لینا تاکہ ہمیں اچھے سے پتہ چل جائے کہ اچھا میں تو جانور سے بھی بدتر ہو گئی ہوں، وہ دیکھو کیسے جو اللہ نے اس کو حکم دیا اسی طرح سے اپنی زندگیاں گزار کے چلے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ، اور پھلوں میں، النخیلی کھجور کے، والعنابی اور انگور کے۔ اور اب پھلوں کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انگور این کھجور، کھجور بھی آپ دیکھیں مکمل غذا ہے۔ اب میں حیران ہوتی ہوں کبھی آپ نے یہ دونوں چیزیں انگور اینڈ کھجور کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں، درخت سے لگی ہوئی، اس کو منہ میں ڈالتے ہیں نا، تو اب یہاں پہ تو کیلیفورنیا کی جو آتی ہیں کھجوریں آتی ہیں آنیسٹلی حلوے سے بھی نرم۔ تو میں سوچتی ہوں کہ گھر میں اگر آپ باہر ایک تھوڑی سی چینی بھی اٹھا کے رکھ دو گے نا تو چونٹیاں آ جاتی ہیں، کیڑے آ جاتے ہیں، اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے تک کیسے پہنچ کے، اور اتنی باریک اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے کہ اس کو دھوتے ہیں، ہاتھ بھی لگاؤ تو لگتا ہے کہ، اور
اب دیکھو بیلے، کبھی آپ نے انگور کی بیلے دیکھی ہیں، گچھے کے گچھے لگے ہوتے ہیں، اور اس کو پکڑو بھی نا تو ایسے لگتا ہے کہ آنسو ہی نکل جائیں گے ان کے، ایک دم سے ایسے ہو جاتے ہیں، اتنے پیارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی غذا کے لیے پیدا کیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تتخذون، میں نے تو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے رزق حسنا، اچھا رزق بنایا تھا نا، تو تم بنا لیتے، تتخذون تم بنا لیتے ہو، منہ ساکارا کہ تم مجھ سے کیا بنا لیتے ہو، نشہ آور چیزیں بنا لیتے ہو۔ ساکر کہتے ہیں جو انگور سے بنائی جاتی ہے نا شراب۔ اب دیکھیے کہ یہ آیا جو ہے یہ مکی دور کی آیا ہم پڑھ رہے ہیں، اس وقت تک کبھی شراب جو تھی وہ حرام نہیں کی گئی تھی، لیکن آپ دیکھیے یہ بیسیکلی شراب کا پہلا ہی حکم تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی کراہت جیسے تھی کہ اتنی پاک چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انسان جب کھاتا ہے تو اس کے جسم کو اس سے طاقت ملتی ہے، اس کو کھانا اچھا لگتا ہے، اس کے ٹیسٹ بڈ جیسے ہوتے ہیں، تو اب دیکھیں ٹیسٹ بڈ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب کھانے کا مقصد ٹیسٹ بڈ تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے جسم کی غذا ہے تاکہ ہمیں طاقت ملے، ہم اپنی زندگی آگے گزار سکے، کام کر سکے، لیکن اس کھانے کے ساتھ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کے ٹیسٹ بڈ دے دیے کہ ہم اس کو انجوائے بھی کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کس مقصد سے دیے تھے، لیکن تم کیا بنا لیتے ہو اس سے، ساکارا کہ نشاور چیزیں، کیونکہ نشاور چیزیں جو انگور سڑ گل جاتے ہیں اس سے وہ پھر شراب بناتے تھے، تو وہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِزْقًا حَسَنًا، اور رزق اچھا، واہ کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو سیپریٹ کر دیا کہ اللہ نے تو تمہارے لیے رزق جو ہے حسنا اچھا دیا، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، کہ اس میں نشانی ہے، آیات کیا ہوتی ہیں کہ یاد دہانی ہے۔ کبھی ہمیں ایسا لگا، ہم تو جاتے ہیں نا لینے کے لیے، جب چلے جائیں گے فار ایگزامپل کسی بھی اسٹور پہ جائیں گے، انگور اٹھا کے لے آتے ہیں، ہم کبھی سوچتے ہیں دیکھیں انگوروں کو بھی اگر آپ تھوڑے دن رکھیں گے تو گل سڑ جاتے ہیں، وہ ان کی وہ حالت نہیں رہتی ہے۔ درخت پر لگے وہ انگور، بیلوں پہ لگے، آپ دیکھیں کھجور درخت پہ لگی وہ فریش رہتی ہے جب تک وہاں پہ لگی رہتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو سیو کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ رکھی ہوئی ہے کہ ٹھنڈ آ رہی ہے یا اس طرح سے آ رہی ہے، وہ ہر حالت میں ہمارے لیے کتنی فائدے مند ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے سبق لینے کی توفیق عطا کرے۔ اور دوسرا اب دیکھیں مٹی کے اندر، مٹی میں کون سی مٹھاس تھی، اس مٹی سے وہ نکلی ہیں دونوں چیزیں، اور کیسے میٹھی ہیں، کیسے ان کی خوشبو ہے، کیسے وہ ہمارے لیے اتنی مزے کی ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم یہ سوچیں کہ یا پاک پروردگار جب ہم اتنے نیچے گر جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم انسانیت کے درجے سے بھی گر جائیں، تو یا پاک پروردگار ہمیں ایسے اٹھانا، اور پھر وہ دین کا جو لذت ہے، وہ دین کا جو ثمرات ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کر دینا جیسے اتنی مٹھاس، اتنا فائدہ دوسرے لوگوں کے لیے کہ پوری زندگی بس اسی کے اراؤنڈ رہ جائے۔ آمین ثم آمین۔ آگے اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور ان کو انسانیت، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کیا ہے کہ میں ان کو کھاؤں اور میں ان کو انجوائے کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ آیا بڑی پیاری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اللہ، اے بندے تو نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو کیسے بھٹک، تیرا رب تو اتنا کریم ہے۔ ایک اور بھی بڑی پیاری، یہ ایسی والی آیات ہے جو سارا وقت نا اندر چل رہی ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کیوں بھٹک گیا اپنے تیرے رب کریم سے، تجھے نہیں پتا کہ تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا تھا، تیرے لیے رب نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، تو پھر دوسروں کے پیچھے لگ گیا۔ تو وہی بات یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم جب ایسی آیات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے کیسے کیسے انعامات ہیں، میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی، کوئی انعام ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور جب اللہ نے اتنی ہم پہ عطا کی ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی خوبصورت اگزامپل دی، اور اس اگزامپل میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا، پھر سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ دیکھو کہ ان کو کیسے وحی کی گئی تھی، الہام تھا نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، کیونکہ قرآن میں وحی کا ہی لفظ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی گئی تھی، بیسیکلی الہام کیا گیا تھا، اور اس طرح سے شہد کی مکھی کو فرشتوں کو وحی کی جاتی ہے تو جیسے وہ انتظام کرتے ہیں، اصل میں جو ہے
جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہی خاص طور پہ ہم صرف اس کے لیے یوز کرتے ہیں جو نبیوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، جس میں ان کو یہ پتا تھا کہ یہ وحی کہاں سے آ رہی ہے اور یہ میسج کہاں تک پہنچانا اور کیا کرنا ہے۔ باقی جیسے ہم کہتے ہیں نا الہام ہوتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ القاء ہو جاتا ہے، عام بندوں کے لیے ہوتا ہے کہ القاء ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق رہتا ہے، فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میسج دیتے رہتے ہیں۔ اب وہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے، تو آپ کو میں ایک آسان طریقہ بتاتی ہوں، پھر سے میرا خیال ہے شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا ہو، اس کی آپ تھوڑی پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ کس وقت آپ پہ القاء ہو رہا ہے یا الہام ہو رہا ہے اور کس وقت آپ پہ نہیں ہو رہا۔ آپ ریگولر اپنی زندگی گزار رہے ہو، آپ پڑھ رہے ہو، نہیں پڑھ رہے ہو، کام کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، اچانک ایک نا فیلنگ ہوتی ہے جو مطمئن پن کی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ پریشان ہو کسی بات سے بھی نا، تو وہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے اس پریشانی سے سب کچھ، تو اچانک نا ایک مطمئن پن ہو جاتا ہے، تو پھر ہوتا ہے کہ نہیں اللہ سنبھال لے گا، میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں۔ وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا، جو مطمئن پن کا فیلنگ آتی ہے، یہ بڑا باریک سا ایک فیلنگ ہوتی ہے، بڑی وہ کہتے تیزی کے ساتھ آتی ہے، تو وہ ٹائم ہوتا ہے جب فرشتے القاء کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں شیطان جو وسوسہ ڈالتے ہیں اور فرشتے جو القاء کرتے ہیں نا، سیم ہی جگہ ہے، وہی دل کی وہی جگہ ہے۔ تو ہم کیسے پہچانے؟ جب ہمارے دل میں کبھی ایسا ہو نا، اچھا اس نے مجھے یہ کہا تھا نا، اس کو میں مزہ چکھاؤں گی، اچھا اس کا وقت نے مجھ سے یہ بات کی تھی، میں اس کو دیکھنا اب یہ کروں گی۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دکھ کی بات پکڑ لیں گے اور پھر اس کی پوری سٹوری کریٹ کر لیں گے، اچھا میرے ساتھ تو فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ نے یہ کیا، وہ تو ان کو تو میں اچھی نہیں لگتی، ان کو تو وہ تو مجھے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، وہ تو کبھی یہ نہیں کرتے، وہ تو یہ نہیں کرتے۔ پوری سٹوری جب کریٹ ہونے لگے نا آپ کے ذہن میں، وہی سٹاپ کر دے، کیونکہ دیٹ ٹائم آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ آپ سے شیطان یہ کام کرا رہا ہے، اور فوراً اعوذ باللہ، سمپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں، تو یو ول سی دا ڈفرنس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات آپ کیسے لیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کئی دفعہ آپ دیکھیں فیصلے، ایک چھوٹا سا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا ثمرات اتنے لمبے لمبے جاتے ہیں، کوئی غلط فیصلے ہمیں کتنے سال نیچے گراتے ہیں۔ تو وہ اگر جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ فیصلہ کرتے وقت جب آپ سوچتے ہیں نا، آپ کو الہام ہو جاتا ہے، آپ کو القاء ہوتا ہے، اور اب شیطان بھی اس وقت حملہ کر رہا ہوتا ہے، تو when you understand this thing نا، تو آپ کے فیصلے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ تم فیصلے اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے ہو تو تم فاجر ہو، تم کافر ہو، وہ ساری نعوذ باللہ ہم نے وہ آیتیں پڑھ لی ہوئی ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں آیت نمبر 68 میں، وَأَوْحَا، اور وحی کی، ربو کا، تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو، أَنِ اتَّخِذِي، کہ وہ بنا لے، من الجبالی، پہاڑوں میں، بیوتا، گھر۔ اب دیکھیے شہد کی مکھی کو گھر بنانا بھی اللہ نے ہی سکھایا ہے۔ اب ہم دیکھو اپنے گھر بناتے ہیں نا، کیا کیا نہیں ہوتا، ہم آرکیٹیکٹ کو دیتے ہیں کہ نقشہ ایسے بنا دو، پھر ہم ڈیزائنر کے پاس جائیں گے یا کوئی بھی، چلو جس طرح کا بھی گھر ہے، لیکن جب گھر بناتے ہیں نا کچھ سالوں کے بعد ہمیشہ یہ آپ دیکھو گے، ہائے اس وقت تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، اگر میں یہ ایسے نہیں ایسے کرتی نا تو وہ پھر ایسے ہو جاتا، ہائے میں اس وقت یہ کر لیتی تو پھر ایسے ہو جاتا۔ لیکن یہ شہد کی مکھی جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو وحی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اپنے گھر بنائے، من الشجری، درختوں سے، ومما یعرشون، اور اس سے جس پر، یعرشون کہ جو چڑھتے ہیں، مطلب اونچی جگہ ہوتی ہے نا جب گھر بن رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے چھتیر سے لگتے ہیں یا پھر بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ وحی کی کہ وہاں پہ اپنے گھر بنائے، اور وہ وہیں پہ گھر بناتی ہیں۔ اب وہ تو نہیں یہ کہتی کہ لو ہم نے تو نہیں اب یہیں گھر بنائے، ہم نے تو کہیں اور بنانے تھے، ہمیں تو یہ وحی کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہمیں میسج دے رہے ہیں نا، اس پہ غور کیجئے گا کہ جو اللہ کا حکم تھا اسی طرح سے اس نے کیا۔ اب پھر آگے کیا تھا، ثم کلی، پھر کھا، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں کی، کہ پھر وہ جو رس چوستی ہے نا، فصلو کی، تو پھر چلتی رہے، سبلا، راستے پر، ربی کی، اپنے رب کے، ذللا، کہ جو آسان ہموار راستے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ساری وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ایسا گھر بنانا ہے، یا یہاں پہ یہ گھر بناؤ گی۔ اس کے بعد کیا کہا، اب کھانا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے مجھے اور آپ کو بھی تو حکم ہے نا کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کہ طیب کھانا، حلال کھانا۔ جو گھر میں پیسہ ایک بھی آتا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، میرے رب نے بتا دیا ہے، کوئی رشوت نہیں، کوئی سود نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں اب آپ نے خود سے وہ پورا چیز سوچنی ہے۔
اب اس کو حکم دیا گیا کہ تو نے کھانا کیا ہے، بس یہ جو ثمرات ہے نا ان کی تو نے جا کے ہر پھول جو ہے وہاں سے تو نے رس چوسنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہ اس کو راستہ بھی بتا دیا، اب اتنی سی مکھی اتنی دور دور جائے گی رس چوسنے کے لیے تو پھر واپس اپنے گھر کی طرف آ جاتی ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ کسی اور کے چھتے میں گھس گئی، اپنے گھر واپس آتی ہے۔ یہ کس نے سکھایا اس کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے یہ میں نے سکھایا۔ کیوں سکھایا؟ کیوں اس کو بھیجا؟ تیرے لیے۔ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بطونہا شراب، کہ نکلتا ہے اس کے پیٹ سے، ادھر کیا نکل رہا تھا پیٹ سے؟ دودھ نکل رہا تھا، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ یہاں پہ کیا نکل رہا ہے؟ شہد نکل رہا ہے، من بطونہا اس کے پیٹ سے شرابن شہد نکل رہا ہے، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف الوانہ، کہ اس کے رنگ فرق ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا شاید جب آپ کبھی لینے جائیں گے تو اس کا کوئی ڈارک کلر ہوتا ہے، کوئی لائٹ ہوتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس میں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، سوچ سے ہے نا، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ شہد کی مکھی جو ہے نا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اب ہم اپنے آپ کو بھی وہاں پہ رکھ رہے ہیں نا۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آج کی آیات میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اللہ کا حکم کیسے مان رہی ہوں، اور جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ مکھی اور یہ جانور اور یہ ایسی چیزیں، تو وہ اللہ کے حکم کی کیسے تابعداری کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنی اوقات سمجھ آ جائے گی فوراً۔ اب دیکھیے یہ شہد کی مکھی جو ہے نا، اس کی پوری زندگی 6 ہفتے ہوتی ہے۔ اب ہماری آپ دیکھیں اگر بڑی مل بھی گئی 80-90 سال، ٹھیک ہے، اور آخر میں تو وہ ارذل العمر میں ہی آ جاتے ہیں، تو اس میں ہم اللہ کے حکم کیسے مان رہے ہیں، اور یہ 6 ہفتے کی مکھی جو ہے یہ اللہ کا حکم کیسے مانتی ہے۔ اب اس کو اللہ نے وہی کی، ہم نے پڑھا نا، اللہ نے اس کو بتایا کہ وہ گھر کہاں بنائے گی، کیسے بنائے گی۔ اب یہ اس کے اب گھر اگر دیکھیں نا تو چھتے کے اندر جو ہوتے ہیں نا کھانے، وہ 6 کونوں والے ہوتے ہیں، 4 کونوں والے نہیں ہوتے، 6 کونوں والے ہوتے ہیں، اور ہر جو سائز ہے نا 6 کا سائز جو ہوتا ہے بالکل ہی ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے۔ کس نے سکھایا اس کو؟ اس کے پاس کہاں سے وہ فٹ آ گیا کہ وہ ناپے گی کہ اتنا ادھر اتنا ادھر ہو گیا؟ الحمدللہ ایگزیکٹلی سیم وے سے آپ نے کبھی مکڑی کا جالا دیکھیں گے نا، یو ول بی سرپرائز ٹو سی کہ اس کو کس نے بتایا ہے کہ یہاں سے تار لے کے جانی ہے، یہاں لگانی ہے، یہاں پہ لگانی ہے، یہاں پہ لگانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پورے اب دیکھیں پورے میں نا اس میں کیا ہوتا ہے، 6 کونوں والا جب بناتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے کھانے بنتے ہیں، اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی جگہ پہ زیادہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، کوئی ایک آپ کو کہیں جوڑ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم انسان ہیں نا، جب ہم کپڑے سیتے ہیں تو جہاں پہ جوڑ آتا ہے اس کو کتنا چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کوئی جوڑ لگا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی جوڑ نہیں نظر آئے گا۔ اتنا خوبصورت وہ کھانا بناتی ہے، اور 1 گھنٹے میں 24 میل کا راستہ طے کرتی ہے۔ ایوری سنگل ڈے اس کا یہی کام ہے، ہر گھنٹے میں وہ 24 میل کا راستہ طے کرتی ہے، اور 6 ہفتوں والی زندگی کے سفر میں وہ اتنا سفر کر لیتی ہے جتنا پوری زمین ہے نا ہماری، اس کے گرد اگر ایک چکر لگائے نا تو اتنا چکر بن جاتا ہے، جو وہ پوری زندگی۔ وہ تو نہیں کہتی اب تو روزے آگے میں تو تھک جاتی ہوں تو میں تو اب لیٹ ہی اٹھنا ہے، اب تو مجھے چھٹیاں دے دے کیونکہ لوگ روزے رکھ کے بھی کلاسز لیں گے، ہم کرتے ہیں نا۔ اب تو میرے بچے کی شادی ہے تو شادی سے 2 مہینے پہلے لو جی ابھی تو فنکشن شروع ہونے ہیں تو اب بس میری کلاس میں چھٹی کر دے۔ کیسے کیسے بہانے ہم لوگ کرتے ہیں، ہے نا، کوئی چھٹی نہیں۔ اب دیکھیے کہ 1 پاؤنڈ ہم باٹل لینے جاتے، کیا 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ کی ہوتی ہے نا، 1 پاؤنڈ شہد کے لیے 500 سے زیادہ مکھیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ پوری زندگی 500 سے زیادہ مکھیاں کام کرتی ہیں تو 1 پاؤنڈ شہد بنتا ہے۔ ایک مکھی 30 لاکھ اڑانے اڑتی ہے، 30 لاکھ اڑانے اڑتی ہے، 50,000 میل کا سفر کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سائنسدانوں نے اس کے بعد جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو انہوں نے کیا بتایا کہ آدھا پاؤنڈ شہد جو بنانے کے لیے 4 ملین پھولوں کا رس چوستی ہے، پھر جا کے 1 پاؤنڈ جو شہد ہے وہ نکلتا ہے۔ اور ان کی جو ہوتی ہے نا، مزے کی بات ہے، ان کی گارڈ مکھیاں بھی ہوتی ہیں، وہ جو ڈنگ مارتی ہیں نا، وہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کو اللہ سبحان اللہ کہ اگر یہ مکھی غلطی سے کوئی ایسے مطلب پھول پہ بیٹھ جو زہریلا ہے تو وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کی ہوتی ہے، ان کو وہ اسمیل سے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے، وہ ان کو اندر نہیں آنے دیتی ہیں، پھر
وہ اندر نہیں آ سکتی ہیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں جیسے میں نے کہا شہد اگر باہر رکھیں آپ اپنے گھر کے باہر رکھ کے دیکھیں فوراً چونٹیاں آ جائیں گی. تو یہ جو گارڈ مکھیاں ہوتی ہیں یہ اندر کسی چیز کو آنے نہیں دیتی, پیور ہمارے لیے شہد تیار ہو رہا ہوتا ہے. اب میں نے پہلے بھی آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ کس طرح سے جب چھوٹی مکھیاں پیدا ہوتی ہیں تو کون ان کی حفاظت کرتا ہے, کون صفائی کرتا ہے. جب یہ مکھیاں لے کے آتی ہیں نا اپنے رس چوس کے لاتی ہیں, جس پھول سے یہ رس چوس لیتی ہے نا وہاں پہ کوئی ایک سینٹ ان کے اندر ہوتا ہے, وہ چھوڑ کے آتی ہے تاکہ دوسری مکھی جب وہ جائے گی تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس پھول سے رس چوس لیا گیا ہے. سبحان اللہ. اب جہاں پہ اگر کسی کو کوئی ایسی جگہ ملتی ہے جہاں پہ پھول ہے نا تو یہ اپنی ان کی ساؤنڈ ہوتی ہے, بن بناہٹ ہوتی ہے, اس سے وہ ایک دوسری مکھیاں جو ہوتی ہیں ان کو وہ میسج دیتی ہیں کہ اس جگہ پہ اتنے میل کے فاصلے پر رائٹ لیفٹ کہاں پہ وہ پھول ہیں جہاں پہ جا کے انہوں نے رس چوسنا ہوتا ہے. اب ہمیں دیکھیے اگر ہمیں کہیں پہ خیر مل رہی ہوتی ہے, کوئی چیز بٹ رہی ہے یا کچھ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کو نہ بتانا. ایون اپنے گھر کے نوکر ہم ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتے کہ نہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے نا دوسروں کو نہ بتانا, پھر ایک دفعہ یہ گئی تو پھر میرے کام نہیں آئے گی. ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ معمولی سی چیز بھی نہیں دیتے ہیں ہم. اور یہ کیسے ان کا ٹیم ورک آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے لیے شہد بنا رہی ہیں. وہ خود تو کیا کھاتی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جب لے کے آتی ہے نا رس تو ایک گروپ جو ہوتا ہے یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتی ہیں, یہ شہد ڈالتی ہیں فوراً نکل جاتی ہیں. تو دوسری جو مکھیاں ہوتی ہیں نا ایک گروپ آف مکھیاں, ان کا یہ کام ہوتا ہے وہ ان کے پر ہوتے ہیں نا وہ اس سے جھلتی جاتی ہیں جیسے, تو اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ ویپوریٹ ہو جاتا ہے, وہ اڑ جاتا ہے. تو ان میں سے وہ مکھیاں جو ہوتی ہیں نا ان کی گلینڈز ایسے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ وہ جو جب وہ تھوڑا سخت سا ہو جاتا ہے تو اس کو منہ میں ڈال کے وہ اس کو چباتی جاتی ہیں اور وہ گلینڈ کے ساتھ مل کے وہ شہد بنتا ہے اور وہ پھر اس کو الٹ دیتی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھیں کہ ان کو جو وحی کی گئی ہے وہی میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے, یہ قرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا جیسے شہد کو کہا کہ یہ تمہارے لیے شفا ہے, تو شفا ہماری جسم کے لیے ہے, اسی طرح قرآن بھی ہماری روح کی غذا ہے, ہماری روح کی شفا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان آیات کو ہم سوچیں. آج آپ لوگ سوئیں گے نا واپس پاکستان اور انڈیا میں تو رات ہو جائے گی, پلیز ان آیات پہ غور کیجیے گا کہ کس طرح سے یا اللہ مجھے شہد کی مکھی بنا دے, اس مجھے نہ مجھے وہ آیا مجھے عادات وہ دے دے, وہ سمینا واتانا والی اس کی جو خصوصیت ہے یا پاک پروردگار وہ میرے اندر ڈال دے. اور آپ غور یہ بھی مزے کی بات دیکھیں کہ یہ سارے کام دیکھیں, وہ دودھ دے رہی ہیں گائے جو ہے, یہاں پہ مکھی جو ہے وہ شہد بنا رہی ہے, تو یہ ساری فیمیل ہیں, میل تو آرام سے سوئے ہوئے ہیں ادھر. وہاں پہ سارا کام جو ہے وہ جو فیمیل مکھی ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اتنی پیاری مجھے بات لگی, میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں. کبھی آپ چونٹیوں کا بھی دیکھیے گا, چونٹیوں کے بارے میں پڑھ کے دیکھیے گا. دیمک کہ اندھی ہوتی ہے, دیمک دیکھ نہیں سکتی, لیکن کبھی آپ اس کے گھر کو, اب تو انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں نا, کبھی اس کو سرچ کرنا کہ ان کو اندھی ہے ان کو نہیں پتا, لیکن ان کے گھر کے وہ جو چھوٹے چھوٹے کھانے وہ ان کو کھڑکیاں ہی کہتے ہیں نا, وہ ساری اس طرف ہوتی ہیں جہاں سے سورج کی روشنی اندر آتی ہے. پورا ان کا ایک انتظام چل رہا ہوتا ہے. میں اب تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا تو پھر آپ چونٹیوں کو بھی ایسا نہیں کہ چل رہے ہو تو بے خبر ہی چل رہے ہو, مسلی جا رہے ہو. انہوں نے اپنے گھر جانا, ان کے بھی بچے ہیں, ان کی ذمہ داری ہیں, وہ ان کی فیملیز ہوتی ہیں, ان کے پورے قبیلے ہوتے ہیں اسی طرح سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بہت مزہ آتا ہے. آپ کبھی دیکھو اب جانوروں کا جب کبھی ٹی وی پہ ایسا دکھایا جاتا ہے یا آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے کہ او مائی گاڈ ان کو یہ کیسے پتہ ہے, کیسے یہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. پھر لیکن انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے شامل کر دیا, کیوں؟ ہمارے علم کے لیے نا, ہماری عقل کی وجہ سے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور بھی اگزامپل دیں گے کہ تجھے جو عقل دی تھی نا اس کو تو دنیا میں دیکھتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پھر بھی تو صبر نہیں کرتا, پھر بھی تو عقل نہیں کرتا, صبر نہیں عقل نہیں کرتا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا ٹائم ہوا ہے, 55 ہے. واللہ, اور آیت نمبر ہم کہاں پہ ہیں, اچھا ہماری رکوع ختم ہونے والا ہے. واللہ, اور اللہ انزل, اللہ نے انزل
नाज़े उतारा मिन समाई, आसमान से माअन पानी, फ़अहया बिहिल अर्दा, और जिंदा किया उसके साथ ज़मीन को, बादा मौतिहा, उसके मुर्दा होने के बाद। ये भी मुझे इतनी प्यारी बात लगती है ना। कभी मैं कहती हूँ या पाक परवरदिगार, जो दिल जब मुर्दा हो जाते हैं, जिसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, जिसमें अल्लाह के हुक्म मानने की चाहत नहीं है, वो दिल मुर्दा ही तो है ना। तो मैं कहती हूँ कि या पाक परवरदिगार, जैसे तू ज़मीन को, मुर्दा ज़मीन को जिंदा करता है ना, या अल्लाह इसी तरह से हम सब के दिलों को बाहर ले आ, वहाँ पे वापस जिंदा कर दे। और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि जिनके बच्चे नहीं हैं। मैं हमेशा इस आयत को ना उससे रिलेट करती हूँ कि या पाक परवरदिगार, जो भी रीज़न है कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, या फॉर एग्जांपल सम बच्चों के ऐसे स्पर्म्स नहीं होते हैं, वो कहते हैं 0 स्पर्म है, तो या पाक परवरदिगार वो तो खेती थी ना, वो बंजर हो गई। तो या पाक परवरदिगार, जैसे तूने बंजर ज़मीन में इतनी बहार उगा दी है ना, या अल्लाह इसी तरह से अपनी रहमत की बारिश करके उन सबको औलाद की, ऐसी नेक व साले औलाद की खुशियाँ दे दे। क्योंकि ये बड़ी तकलीफ थी जब बच्चियों के मुझे मैसेज आते हैं ना, ऑनेस्टली तो इतना दिल तड़पता है। क्योंकि जो भी माँ होगी ना, वो अच्छे से इस बात को समझती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर किसी को औलाद की, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। वही बात है कि हम डिज़र्व नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतें जिनको भी अता करते हैं, वो बड़े अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिन बच्चियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद की नेमत नहीं दी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे अपना करम करे। और ये आया जब हम पढ़ते हैं ना, तो ज़रूर दुआ किया करें कि या अल्लाह, जैसे तूने बंजर ज़मीन को आबाद कर दिया, या पाक परवरदिगार इसी तरह से इन लोगों को भी औलाद की नेमत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अहया बिहिल अर्दा बादा मौतिहा, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यस्माऊन, कि इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। अल्लाहु अकबर। तो हाँ जी, तो ये वाली आयत जो है, अब देखिए हर आया इतनी खूबसूरत आयत थी कि दिल चाह रहा था कि बस बार बार, मैं तो इसमें से जो सबक कोशिश कर रही थी कि ऑनेस्टली मैं अभी भी इसका हक नहीं अदा कर सकी हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें थी ना। अच्छा, इस आयत से तो ये बात रिलेट करती है, इस आयत से तो ये वाली वाक़या रिलेट करता है, इससे तो हम ये भी सोच सकते हैं, इससे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये भी मैसेज है हमारे लिए। लेकिन क्योंकि वक्त कम होता है, तो ये होता है कि चले ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बता के आगे निकलते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। आगे भी बहुत प्यारी है। हाँ, मैंने क्या किया है कि अच्छा सॉरी, मैंने वापस आपको ले गई वल्लाहु अंज़ला, जो पिछला, क्योंकि वो पेज पलटा नहीं है मैंने, तो वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई, ये तो मैंने पिछली क्लास में करवाया था आपको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला शायद दोबारा से ये करवाना चाहते थे, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। ऑनेस्टली मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ, ये 65 आया थी जो आखिर में मैंने की है, कि या पाक परवरदिगार हमें तौफीक अता करना कि जो कुछ हमने पढ़ा है, या पाक परवरदिगार मैं वो बात कह सकूँ जो तेरी रज़ा हो, जिसमें मैं कोई ऐसी बात ना करूँ कि तेरी नाराज़गी हो जाए। तो शायद ये मैसेज आज किसी ना, इतने सुनने वाले होते हैं, किसी ना किसी के लिए ये मैसेज था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस आया को पढ़ते हुए, इस आया को बार बार पढ़ें और दुआ करें कि या पाक परवरदिगार इस तरह से मेरा घर भी, मुझे भी औलाद की नेमत दे दे। मैं ये सोच रही हूँ कि ये क्या हुआ, ये तो नहीं वहाँ पे ख़त्म हुआ। अच्छा जी हाँ, एक आया तो रह गई, वल्लाहु खलक़कुम। हाँ, ये भी बड़ी प्यारी आया है। अब देखिए टाइम हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये आया, इससे अगली आया जो थी वो भी, अब आगे सारी वो बहुत प्यारा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फरमाते हैं कि अज़वाज की बीवियां क्यों दी थी। और फिर उसके बाद जो अर्ज़लिल उमर वाली आया है वो भी आएगी इंशाल्लाह। तो अगली दफ़ा हम देखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम हर आया का हक अदा करने वाले बन जाए और हम अमल करने वाले बन जाए। असल मकसद तो यही है ना, समीना व आताना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इन्हीं लोगों में शामिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे लिए अमल करना आसान हो जाए, हम पिक एंड चूज़ करने वाले ना बने कि ये वाला कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते ना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, दुआ मांगा करे। हर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मांगा करो कि या अल्लाह मुझे शुक्र अदा करने वाला, इतनी तेरी नेमतें हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमारे लिए आसानियाँ फरमा देंगे। अभी ये टाइम ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला
ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اور جو احکامات ہیں ان پہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہاں جی، ایک اور بلکہ میں نے آپ کو میسج بھی دینا تھا. نیکسٹ جب میں لائیو کلاس کروں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ان تفسیر میں سورۃ البقرہ کا 1.5 سال کا کورس ہے. ہفتے میں ایک دن وہ کلاس ہوا کرے گی اور آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ سبق ملے گا، جس میں آپ اپنی مرضی سے جب آپ کو ٹائم ملے گا آپ اس کو یاد کریں گے. پھر آپ کی ٹیچر ایک دن انشاءاللہ آپ لوگوں سے سنیں گی. تو 1.5 سال میں انشاءاللہ آپ اپنا پورا کورس کمپلیٹ کر لیں گے. تو نیکسٹ کلاس جب ہماری ہوگی نیکسٹ منڈے کو ہم لوگ اناؤنس کریں گے. ابھی اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہے دورہ قرآن سے تھے اور وہ ہم نے جو سیرہ کا کورس کروایا تھا، پہلے ہم ان میں سے وہ اسٹوڈنٹ جو انٹرسٹڈ ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ٹیچر سارے اپنی اپنی گروپس کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر میں آن لائن اس کو بتا دوں گی. تو آپ میں سے جو بھی جوائن کرنا چاہے گا تب وہ گروپ جوائن کر لے گا. انڈیا کا علیحدہ سے ہوگا، پاکستان کا گروپ علیحدہ سے ہوگا، انٹرنیشنل گروپ علیحدہ سے ہوگا. تو انشاءاللہ وہاں سے پھر ہماری کلاسز شروع ہوں گی. تو آپ انشاءاللہ بہت جلد پھر سورۃ البقرہ کو بھی سمجھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کا کلاس ہوتی ہے. بہت بہت مزہ آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی پھر سے آسانیاں فرمائے ہم سب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.